अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ालल इमाम रज़ा अलैहिमुस्सलाम, खुदा उस शख्स पर रहम करे कि जो हमारे अमर को ज़िंदा करता है। रावी ने कहा कि आपके अमर को कैसे ज़िंदा किया जा सकता है? तो इमाम ने फरमाया कि हमारे उलूम को हासिल और लोगों को उसकी तालीम दे के। बेशक अगर लोग हमारे कलाम की खूबसूरती को दर्क कर लें तो हतमन हमारी पैरवी करने लगेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस किताब का मैंने इंतखाब किया है, इस किताब का नाम है दर्से अक़ायद। और अक़ायद हमारे मेन चीज़ होती है। जिस तरह से दरख्त के लिए जड़ें मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह हम लोगों के लिए हमारी जड़ें हमारे अक़ायद हैं। इस किताब की तालीफ़ की है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ग़ुलाम अली संजरी ने, और इसका तर्जुमा किया है सैयद सिब्तैन अली नक़वी अमरोहवी अल हैदरी ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये किताब पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी किताब के हिस्सों की तरफ। इस किताब का इंशाअल्लाह कि आज 12वां हिस्सा बयान होगा। इस किताब के 11वां जो हिस्से रिकॉर्ड हो चुके हैं, उसके लिए आपसे गुजारिश है कि प्लेलिस्ट नामे दर्से अक़ायद, उसमें जाकर उनको आप सुन सकते हैं। तो आज इस किताब का है 39वां दर्स, ये जो है अमीरुल मोमिनीन अलैहिमुस्सलाम की इमामत पर अक़ली दलाइल। यनाबीउल मवद्दा किताब शेख सलमान क़ंदूज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 446 में लिखते हैं कि अली वो है कि जो बैतुल माल में झाड़ू देकर उसमें नमाज पढ़ता है। अली वो है जो कहता था, ए माल व दौलत जाओ किसी और को फ़रेब दो। अली वो है कि जिसने अपने पीछे मिरास में माल दुनिया नहीं छोड़ा, जबकि शाम के अलावा कुल जहान इस्लाम अली के हाथों में था। इस दर्स में हम इमामत अमीरुल मोमिनीन अलैहिमुस्सलाम के अदला पर बहस करेंगे और साथ ही कुछ शुबहात का जवाब भी देंगे। इस दर्स में हम इमामत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर अक़ली दलाइल नक़ल करेंगे और आइंदा आने वाले दुरूस में नक़ली दलाइल पेश किए जाएंगे। फ़ाज़िल पर मफ़ज़ूल को बरतरी और तक़दीम देने में क़बाहत। जिन मसाइल में तमाम इंसानों की अक़ल एक सा हुक्म रखती है, उसमें से एक ये है कि जब तक किसी काम को अंजाम देने के लिए एक बरतर शख्स मौजूद हो तो किसी कमतर इंसान की तलाश में नहीं जाना चाहिए। मसलन अगर किसी बीमारी के इलाज के लिए एक बेहतरीन और तजुर्बाकार तबीब दस्तरस है तो कोई भी दलील नहीं कि एक कमतर दर्जे के तबीब के पास जाया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में, दुनिया में रहने वाले तमाम आक़िल अफराद फ़ाज़िल पर मफ़ज़ूल को फ़ौक़ियत और बरतरी देने को क़बीह और गैर अक़ली अमल समझते हैं। क़ुरआन और तक़दीम मफ़ज़ूल पर फ़ाज़िल, ये मतलब क़ुरआन की आयत में भी बयान हुआ है, जैसे कि सूरह यूनुस आयत नंबर 35 में है कि वो जो हिदायत पा गया और कमाल की मर्तबे तक पहुँच गया, इस काबिल है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो कि जो हिदायत के मामले में ख़ुद दूसरों का मोहताज है। इसी तरह सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9 में है कि क्या वो जो इल्म रखते हैं उनके बराबर हो सकते हैं कि जो इल्म नहीं रखते। इसी तरह अहादीस में भी तक़दीम मफ़ज़ूल पर फ़ाज़िल के हवाले से बयान हुई हैं। इस हवाले से शिया और सुन्नी दोनों की किताबों में मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं। नमूने के तौर पर एक की जानिब इशारा करेंगे। इब्ने अब्बास नक़ल करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मुसलमानों का खलीफा हो जाए जबकि वो जानता हो कि उनके लिए उससे बेहतर शख्स मौजूद है, तो ऐसे शख्स ने खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों के साथ ख़यानत की है। इस बिना पर अफजल के होते फ़ाज़िल और आलिम के होते आलिम के पीछे जाना गैर माक़ूल और खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुस्लिमीन के साथ ख़यानत है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की तमाम सहाबा पर बरतरी अहले सुन्नत की ज़बानी। अगर हम इमाम अली अलैहिस्सलाम की खुसूसियात का बाकी असहाब के साथ मुक़ायसा करें तो हम उन्हें बाकी सबसे बरतर पाएंगे, और अक़ल का हुक्म है कि उन्हीं ही मुसलमानों का इमाम माना जाए। इस दर्स में हम नमूने के तौर पर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की चंद खुसूसियात की जानिब इशारा करते हैं। पहला है इल्मे इमाम अली अलैहिस्सलाम। अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि जितनी रिवायात अली अलैहिस्सलाम की फ़जीलत में वारिद हुई हैं, उतनी किसी भी सहाबी के हक़ में वारिद नहीं हुई। इमाम अली अलैहिस्सलाम की फ़जीलत में वारिद होने वाली अहादीस में से एक वो मुतवातिर हदीस है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا در ہے، تو جو کوئی بھی علم کا خواہاں ہے اسے چاہیے کہ در سے داخل ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ 100 میں سے 90% علم علی کے اختیار میں ہے، اور وہ 10% کے جو دوسروں کے اختیار میں ہے، علی علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں شریک ہیں۔ ایک دوسری روایات میں ابن عباس کہتے ہیں کہ علی کے علم کے مقابلے میں میرا اور باقی تمام اصحاب کا علم 7 سمندروں کے مقابل ایک قطرے کی مانند ہے۔ عائشہ علی علیہ السلام کے علم کے بارے میں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ جاننے والے علی علیہ السلام ہیں۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے سوا کسی نے دعوی سلونی نہیں کیا۔ امام علی علیہ السلام کا علم بہت سے مقامات پر خلفاء کی غلطیوں کی اصلاح کرتا تھا، یہاں تک کہ اہل سنت کے مصادر میں عمر ابن خطاب سے 70 سے زیادہ مقامات پر یہ جملہ نقل ہوا ہے کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس مشکل سے کہ جس کے حل کے لیے ابو الحسن علیہ السلام موجود نہ ہوں۔ یہ ابن جوزی کتاب میں نقل ہے۔ جیسا کہ آیہ مباہلہ امام علی علیہ السلام کے مقام علمی کا اثبات کرتی ہے، ایسے ہی صحابہ کے درمیان حدیث منزلت بھی علی علیہ السلام کے عالمیت کو بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقام پر امام علی علیہ السلام کو خود سے ویسے ہی نسبت دی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے ہارون کو تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ دوسرا نقطہ ہے شجاعت امام علی علیہ السلام۔ عقل جس دوسری صفت کو جانشین پیغمبر کے لیے ضروری سمجھتی ہے وہ شجاعت ہے۔ علماء اہل سنت علم اور شجاعت، جبکہ شیعہ ان کے ساتھ ساتھ عصمت کو بھی رسول کے جانشین کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق شجاع ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے ہوائے نفس پہ قابو پالے۔ شجاعت کے معنی فقط اچھے سے جنگ لڑنے کے نہیں ہیں، بلکہ ضروری ہے کہ امام حفاظت شریعت کے لیے کوشش کرے اور وہ چیز کہ جو خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں اسے انجام دے۔ اس مختصر سی توضیح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جانشین رسول کون ہے۔ جانشین پیغمبر وہ ہے کہ جو تمام جنگوں میں صف اول کا جنگجو اور نام آور تھا، مگر اسلام اور وحدت مسلمین کی خاطر 25 سال تک سکوت اختیار کیا۔ یہاں میر شاد کا ایک شعر ہے، آپ عالم میں تو ہیں اپنی مثال، آپ عالم میں تو ہیں اپنی مثال، آدمیت میں اور شجاعت کی۔ تاریخ کی شہادت کے مطابق اصحاب پیغمبر میں سے کوئی بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے برابر شجاع نہیں تھا۔ صدر اسلام کی جنگیں جیسا کہ بدر، احد، حنین، خندق وغیرہ میں علی علیہ السلام شجاع ترین انسان ثابت ہوئے۔ اس مطلب کے روشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل سنت کی کتب کی جانب مراجعت کی جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت کا دیگر اصحاب کے ساتھ مقایسہ کیا جائے۔ علی علیہ السلام کی شجاعت کا پتہ شیعہ سنی دونوں کی روایات میں ملتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا روز خندق عمر بن عبدود سے مبارزہ کرنا میری امت کے قیامت تک کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ البتہ دوسرے منابع میں امیر المومنین علیہ السلام کے ثواب کو جن و انس کی عبادت سے افضل بتایا گیا ہے۔ عمر ابن خطاب کے بقول اگر علی علیہ السلام کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام کے ستون کبھی برپا نہ ہوتے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب میں بھی یہ موجود ہے۔ دوسرا علی علیہ السلام اور در خیبر۔ امام علی کی خصوصیت میں سے ایک جو آپ کی شجاعت پر دلالت نام کرتی ہے اور خیبر کا اکھاڑنا، یہ واقعہ اہل سنت کے کم و بیش 100 منابوں میں بیان ہوا ہے۔ اس واقعے سے فقط امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت ہی مترشح نہیں ہوتی، بلکہ اہل سنت کے منابع کے مطابق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاہا کہ امام علی علیہ السلام کو علم دیں تو اس سے پہلے اس لیے کہ لوگ سمجھ لیں کہ علی تنہا شجاع نہیں بلکہ یہ تو وہ ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے۔ تیسرا ہے علی جنگ احد میں۔ جنگ احد میں سپاہ اسلام کی ظاہری شکست کے بعد فقط علی یا کچھ اور ناموں کا بھی ذکر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ آپ ہی تھے کہ جس نے 20 زخم کھائے لیکن اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر اس اخلاص اور ایثار کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا
کہ جبرائیل نے زمین و آسمان کے درمیان نعرہ بلند کیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں میں علی کی شجاعت کارساز رہی اور اس نے کام کو اسلام کے فائدے میں ختم کیا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حق پر ہونے اور اپنے لیے بہتر دلائل رکھنے کے باوجود عالم اسلام کو روم اور ایران کی سلطنت سے خطرے کی وجہ سے خاموشی اختیار کرتے ہوئے اس بات کو واضح کر دیا کہ حقیقی شجاع کون ہے۔ آپ نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی شجاع اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنی جان اور نام اور باقی تمام چیزوں سے گزر کر دکھا سکتا ہے۔ ہماری نگاہ میں علی علیہ السلام کے اس کام کی قیمت کہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انجام دیا، زمانے پیغمبر میں لڑی ہوئی جنگوں سے کہیں زیادہ ہے۔ لگائے جو سروں کی بازیاں یہ کام ان کا ہے، لگائے جو سروں کی بازیاں یہ کام ان کا ہے، امامت کیا کریں گے جھک کے پانی مانگنے والے۔ زہد علی، امام کے لیے دوسری صفات کی طرح زہد اور اخلاقی جاذبے کا حامل ہونا بھی ضروری ہے۔ امام علی علیہ السلام نے عثمان بن حنیف کو ایک خط میں تحریر فرمایا تھا کہ آگاہ ہو جاؤ، ہر امت کا ایک پیشوا ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ اس کی اطاعت کریں، تمہارا پیشوا میں ہوں، پوری دنیا کے مال و اسباب میں سے 2 لباسوں سے زیادہ لباس نہیں رکھتا اور 2 روٹیوں کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا۔ نہج البلاغہ نامہ نمبر 45۔ اس موضوع پر کہ علی علیہ السلام نے خود کو دنیا کی محبت سے آلودہ نہیں کیا تھا، شیعہ اور سنی حضرات میں اتفاق نظر پایا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام اس حال میں بھی زہد کا دامن تھامے رہے کہ جب آپ اپنے اختیارات سے بہت آسانی سے امکانات اور بہتر وسائل سے فائدہ اٹھا سکتے تھے اور اپنے قریبوں کو مال اور دولت کی فراوانی سے نواز سکتے تھے۔ آپ اس بارے میں فرماتے ہیں، اے دنیا، میرے علاوہ کسی اور کی تلاش میں نکل اور کسی اور کو فریب دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں جس کے بعد رجوع کا محل نہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی خود کو انسانوں کا رہبر قرار دے تو دوسروں کو نصیحت کرنے سے زیادہ خود سازی کرے، زبان سے زیادہ کردار سے تربیت کرے، کیونکہ جو خود مؤدب ہو جائے وہ اس کے مقابل تعظیم کے لیے سزاوار ترین شخص ہے جو بس دوسروں کو سکھاتا رہے۔ عصمت اور علی علیہ السلام، جانشین پیغمبر کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک عصمت بھی ہے کہ جو شریعت کے بیان و تشریح، اس کی حفاظت، امام کے تکامل معنوی اور دوسری چیزوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ امام علی علیہ السلام کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے آیات قرآنی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی آیت کہ جو عصمت امیر المومنین علیہ السلام کو ثابت کرتی ہے وہ آیہ تطہیر ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اور خدا کا تو بس یہی ارادہ ہے کہ پلیدگی اور گناہ کو تم سے دور کر دے، اے اہل بیت، اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ حسر ارادہ الہی، یہ آیت کلمہ انما سے شروع ہوتی ہے جو کہ حسر کے لیے قوی ترین الفاظ میں گنا جاتا ہے اور یہ رجس اور پلیدگی کے دور کرنے اور اہل بیت میں منحصر کرتا ہے۔ الف لام را، جس میں الف اور لام استغراق کے لیے ہے اور یہ کل رجس کے معنی میں ہے، یعنی یہ ہر قسم کی نجاست کو شامل کرتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا پھر باطنی۔ آیہ تطہیر میں شمولیت، اہل بیت کے مصداق کون ہیں؟ بے شک علی علیہ السلام جزو اہل بیت پیغمبر ہیں، اور یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اتنا روشن تھا کہ اصحاب میں مشہور تھا اور اصحاب میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وتیرہ تھا کہ ہر نماز سے پہلے اور بعد میں خانہ علی علیہ السلام پہ فرمایا کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ حدیث قصہ بھی اس امر پر ایک بہترین شاہد ہے کہ علی علیہ السلام جزء اہل بیت ہیں۔ قرآن کی نص صریح کے مطابق اہل بیت معصوم ہیں اور ان سے ہر قسم کی نجاست دور ہے، کیونکہ یہ خدا کا قطعی ارادہ ہے۔ کتاب شواہد التنزیل میں بیان ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا گیا کہ اصحاب میں سے کون افضل ہیں، تو انہوں نے جواب دیا فلاں فلاں فلاں۔ تو پوچھا گیا کہ علی، تو کہا علی تو جزو اہل بیت ہیں۔ اس کے لیے آپ شواہد التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270 پہ جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تخلیق پنجتن پہ خدا کو غرور ہے اور صاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے۔ تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا عیاں،
وہ رجس ہے کہ جو آلے پیمبر سے دور ہے۔ دوسری طرف یہ بات دلائل سے ثابت ہو چکی ہے کہ ازواج نبی جزء اہل بیت نہیں اور وہ آیہ تطہیر میں شامل نہیں ہیں۔ اہل سنت کے بعض علماء نے اس چیز کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح ازواج رسول کو بھی جزء اہل بیت ثابت کر کے اس فضیلت بزرگ کا حقدار قرار دیں، جبکہ اس آیت میں تدبر کرنے سے ان کی تمام تدابیر باطل ہو جاتی ہیں۔ اس قضیے کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی راہیں ہیں، ہم اختصار کے ساتھ ان میں سے کچھ پیش کریں گے کہ آیہ تطہیر مستقل طور پر نازل ہوئی ہے۔ ایک اہم نقطہ کہ جس کی جانب مخالفین عصمت ائمہ کی توجہ نہیں گئی وہ یہ ہے کہ آیہ تطہیر بصورت مستقل نازل ہوئی ہے، نہ کہ اپنے سے پہلے اور بعد والی آیات کے ہمراہ۔ یہ بات اہل سنت منابع میں 70 سے زیادہ روایات کے پیچھے سے قابل اثبات ہے۔ دوسرا یہ کہ صحیح اسناد روایات میں اہل بیت کے مصداق فقط 5 نفر ہیں، اور اہل سنت منابع میں بہت سے صحیح سند روایات اس میں موجود ہیں، جیسے کہ احمد بن محمد الطحاوی، ابو شرح مشکل الآثار، یہ ساری کتابیں موجود ہیں۔ آیہ اولی الامر، سورہ نساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی کہ جو تمہیں میں سے ہیں۔ اس آیت میں خدا اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کو بنا کسی قید و حد کے مطلقاً واجب قرار دیا ہے۔ اولی الامر کے لیے مطلق اطاعت کا حکم اس بات کی علامت ہے کہ وہ بھی ویسے ہی معصوم ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف دلائل کی بنا پر یہاں اولی الامر کے مصادیق بھی اہل بیت کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ آیہ تطہیر اور آیہ اولی الامر کا انضمام، ان دونوں آیتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھنے سے مولا علی علیہ السلام کی عصمت ثابت ہو جاتی ہے۔ خدا نے اس آیت میں فرمایا کہ اولی الامر کے جو معصوم ہیں ان کی اطاعت واجب ہے۔ دوسری جانب آیہ تطہیر کے مطابق اہل بیت علیہم السلام معصوم ہیں۔ اگر ان دونوں آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ علی علیہ السلام کہ جو آیہ تطہیر کے مطابق جزء اہل بیت اور معصوم ہیں، ان کی اطاعت آیہ ولی الامر کی بنا پر بھی اس لیے واجب ہے کیونکہ آپ معصوم ہیں۔ در حقیقت یہ آیت آیہ تطہیر پر ایک تاکید کی صورت رکھتی ہے۔ تیسری ہے آیہ مباہلہ، وہ آیات کہ جو امام علی علیہ السلام کی عصمت پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے ایک آیہ مباہلہ بھی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اور علم کے آ جانے کے بعد اگر یہ تم سے کٹ جہتی کریں تو بس کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی مستورات کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں۔ پھر خدا کی بارگاہ میں مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیتے ہیں۔ خدا نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے نفس کو یعنی اپنی جان کو مباہلے کے لیے تیار کریں، اور شیعہ اور سنی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کو بطور نفس مباہلے میں لے کر گئے تھے۔ اصحاب میں سے 51 افراد نے اس واقعے کو اتفاق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ المیزان، تفاسیر اہل سنت، تفسیر کبیر، آلوسی، مراغی، روح البیان، المنار، ابن کثیر میں اس آیت کے ذیل میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ بات روشن ہے کہ کوئی بھی صفات و خصوصیات کے معاملے میں اپنی جان سے جدا نہیں ہوتا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، پس علی علیہ السلام کے جو جانے پیغمبر ہیں ان کی عصمت بھی درجہ اثبات تک پہنچ جاتی ہے۔ روایات اور عصمت علی علیہ السلام، پہلا ہے علی مع الحق والحق مع العلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، اور حق وہی مڑ جاتا ہے کہ جہاں پر علی مڑ جاتے ہیں۔ خوارزی مناقب صفحہ نمبر 233۔ یہ روایات بخوبی عصمت علی علیہ السلام کو ثابت کرتی ہیں، کیونکہ جہاں علی علیہ السلام ہے حق بھی وہیں ہے، اور جہاں حق ہے علی علیہ السلام بھی وہیں ہیں۔ سو اس روایات کے مطابق علی علیہ السلام کا غیر حق ہونا محال ہے۔ دوسری ہے حدیث منزلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو
ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سوائے اس کے بعد کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ کتاب صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب مناقب علی ابن ابی طالب۔ ہر وہ شان کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی اور روایات سے جناب امیر علیہ السلام کے لیے ثابت ہے، سوائے نبوت کے، یعنی ہر وہ مقام اور شان کہ جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھی، وہ علی علیہ السلام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے موجود ہے۔ قرآن ہارون کو موسیٰ کا جانشین قرار دیتا ہے، بس علی بھی جانشین پیغمبر ہوئے، اور ثابت ہے کہ جانشین پیغمبر معصوم ہونا چاہیے، بس ثابت ہوا کہ مولا علی علیہ السلام معصوم ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی عصمت کے اثبات کے لیے اس کے علاوہ بھی احادیث موجود ہیں کہ جنہیں ہم اختصار کے ساتھ پیش نظر چھوڑ رہے ہیں، مگر استدلال تلفیق بھی موجود ہے کہ جو چند روایات سے کی جا سکتی ہے، اور اس کا جاننا بھی خالی از لطف نہیں۔ اب کیونکہ فقط علی علیہ السلام ہی ہیں کہ جو صفات امام رکھتے ہیں، لہٰذا عقلی طور پر یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ تنہا علی علیہ السلام ہی جانشین پیغمبر میں سے ہیں۔ یہاں ایک غالب کا شعر ہے: امام ظاہر و باطن، امیر صورت و معنی، علی ولی اسد اللہ جانشین نبی ہے۔ اب ہمارا اگلا درس ہوگا 40واں، پھر اس میں امامت امیر المومنین پر قرآنی دلیلیں پیش کی جائیں گی۔ شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید معتزلی: علی وہ ہے کہ جو روزے رکھتا تھا اور باوجود اس کے کہ بھوک کی وجہ سے ذوق اس پہ طاری ہوتا تھا، اپنی خوراک کو راہ خدا میں ایثار کر دیتا تھا۔ سورہ انسان یعنی سورہ دہر کی 9ویں اور 10ویں آیات علی علیہ السلام کی شان میں ہی نازل ہوئیں کہ وہ خوراک کو اس کے باوجود کہ ضرورت مند ہوتے ہیں، فقیر، یتیم اور اسیر کو دے ڈالتے ہیں، اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں خدا کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں اور تم سے کچھ اجر و پاداش نہیں چاہتے۔ امام کا تعین خدا کی ذمہ داری ہے، اور خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے طور پر امام علی علیہ السلام کو معین کیا ہے۔ اس مطلب کے اثبات کے لیے ہم عقلی دلائل پیش کر آئے ہیں، اور اب ہم نقلی دلائل، جس کی تعداد بہت زیادہ ہیں، کچھ قارئین کی نظر کریں گے۔ آیہ ولایت، ادلہ نقلی میں سے ایک ہے آیہ ولایت کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55: تمہارا سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ کہ جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ شان نزول، تمام شیعہ متکلمین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ نے حالت رکوع میں ایک فقیر کو اپنی انگوٹھی بطور زکوٰۃ دی تھی۔ متعدد روایات میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران حیات ایک فقیر داخل مسجد نبوی ہوا، لوگوں سے مدد کی درخواست کی، مگر کسی نے اس کو کچھ نہ دیا۔ اس وقت جب امام علی علیہ السلام مستحب نماز میں مشغول تھے اور رکوع کی حالت میں تھے، آپ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور اپنی انگوٹھی فقیر کو صدقہ کر دی۔ اس کے فوراً بعد ہی آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی، جس میں واضح انداز میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مقام ولایت اس کے ساتھ مخصوص ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اہل سنت علماء میں بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کے امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، جیسا کہ قاضی عز الدین ایہی۔ اس نے کتاب المواقف، جو کہ اہل سنت کی اعتقادی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ البتہ بعض اہل سنت حضرات نے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں اعتراض وارد کیا ہے، جیسے کہ ابن تیمیہ نے اس آیت کے امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے سے انکار کیا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس حوالے سے موجود تمام احادیث جعلی اور جھوٹی ہیں۔ البتہ ان مطالب کو کہ جنہیں ہم پہلے نقل کر چکے ہیں، یہ بات صاف ہے کہ نہ فقط یہ کہ روایات شان نزول جاری نہیں، بلکہ اہل سنت کے کئی علماؤں نے اس آیت کو امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے کو قبول کیا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں ادعائے اجماع کیا ہے۔ اگر ہم یہ بھی فرض کر لیں کہ ان سب روایات کی سند ضعیف ہے، تب بھی ابن تیمیہ اور اس کے پیروکاروں کے مبنی کے مطابق اس آیت کا امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونا قطعی ہے، کیونکہ ابن تیمیہ ایک روایت کے جو متعدد اسناد کے ساتھ نقل ہوئی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ متعدد یہ ہے کہ کتب رسائل اور فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب۔
متعدد مختلف راہوں سے نقل ہونے والی حدیث ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتی ہے کہ جو بذات خود زمینہ علم فراہم کرتی ہے، چاہے ان کی راوی فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہوں، تو پھر اس حدیث کی وضعیت کیا ہوگی کہ جس کے تمام راوی اعلیٰ درجے کے ہوں، وہ تو بطریق اولا افادہ علم دے گی، چاہے اس کی نقل میں خطا اور غلطی کی کثرت ہو۔ اس آیت پر وارد کیے گئے چند اعتراضات۔ شان نزول کے علاوہ آیت کی دلالت پر بھی مختلف اعتراضات وارد کیے گئے ہیں کہ جن میں سے ہم اہم کا جواب دیں گے۔ پہلا ہے لفظ ولی کے معنی۔ پہلا اعتراض فقط ولی کے معنی کے حوالے سے ہے۔ اہل سنت میں بعض کا کہنا ہے کہ آیہ ولایت میں بھی ولی کے معنی حدیث غدیر کی طرح دوستی، نصرت اور مدد کرنے کے ہیں، نہ کہ سرپرستی اور ولایت کے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ درست ہے کہ لفظ مولا کے مختلف معنی جیسے کہ ناصر، دوست وغیرہ ہیں، البتہ اس کے ساتھ ہی اولا بالتصرف اور سرپرست کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں پہ کلمہ ولی صرف اور صرف اولا بالتصور اور حاکم کے معنی میں ہے، باقی تمام معنی میں مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر دوست کو ولی کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوست اولا ہے اس معاملے میں کہ دوست اس کے حقوق کی رعایت کرے، یا اگر ناصر کو ولی کہا جائے تو اس وجہ سے کہ وہ دفاع کے حوالے سے پیمان باندھنے میں اولا ہے۔ ایسے ہی اگر ولی کے معنی دوست ہوں تو اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ مسلمانوں کا فقط دوست اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان ہیں، اور ضروری ہے کہ مسلمان کوئی اور دوست نہ بنائیں، جبکہ مسلمان تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ قرآن اس بارے میں سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے کہ ہم نصرانی ہیں، انہیں دوستی کے معاملے میں لوگوں کے درمیان مومنین کے نزدیک ترین پاؤ گے، کیونکہ ان میں سے بعض علم والے اور رہبانی میں جو تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی اور اس میں خدا عیسائیوں کو بھی مومنین کے دوستوں کے طور پہ متعارف کروا رہا ہے۔ اگر آیہ ولایت میں ولی دوست کے معنی ہیں تو اس آیت کے ساتھ تعارض پیدا ہو جائے گا، کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ مومنین کے دوست فقط اللہ، رسول اور اہل ایمان ہیں، جبکہ دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے کہ نصرانی بھی تمہارے دوست ہیں۔ اس تعارض کا عرفہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم آیہ ولایت میں موجود لفظ ولی کو سرپرست کے معنی میں لیں، نہ کہ محب اور دوست کے معنی میں۔ دوسرا ہے دوران نماز صدقہ دینا خضوع اور خشوع کے خلاف ہے۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران صدقہ دینا خضوع اور خشوع کے خلاف ہے، اور وہ بھی علی علیہ السلام جیسے شخص کے لیے کہ جو نماز میں اتنا غرق ہوتے تھے کہ اس حالت میں کہ ان کے پیر سے تیر کھینچ لیا جاتا تھا اور وہ انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس چیز کا جواب ہے کہ نماز کی حالت میں صدقہ دینا عبادت در ضمن عبادت ہے، نہ کہ عبادت کے ضمن میں ایک عمل مباح، کہ جو چیز روح عبادت سے سازگار نہیں۔ وہ یہ ہے کہ انسان مادی اور ذاتی زندگی کے مربوط مسائل کی جانب توجہ کرے، مگر اس چیز کی جانب توجہ کرنا کہ جس میں رضائے خدا ہو، روح عبادت کے ساتھ کاملاً سازگار ہے۔ سائل کی صدا سننا، اس کی جانب توجہ کرنا، اپنی جانب توجہ کرنا نہیں، بلکہ یہ تو عین خدا کی طرف توجہ کرنا ہے۔ لہٰذا علی علیہ السلام کا حالت نماز میں صدقہ دینا خدا سے دور ہونے کا موجب نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینا خضوع اور خشوع نماز کے ساتھ سازگار نہیں، تو پھر اس آیت میں خدا کیوں اس عمل کی تکریم کر رہا ہے؟ لہٰذا اگر اس عمل میں خدا سے غفلت کا کوئی پہلو ہوتا تو ضروری تھا کہ خدا اس کو مقام تعریف میں بیان نہ کرتا۔ تیسرا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے حق میں استشہاد کیوں نہیں کیا؟ آیہ ولایت کے بارے میں ایک اور اعتراض کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے کلام میں اپنی شان میں نازل ہونے والی آیات سے احتجاج کیا ہے۔ اگر آیہ ولایت بھی ان کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو یقیناً آپ ان سے احتجاج فرماتے، جبکہ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا جواب ہے کہ اس اعتراض کے جواب میں کہیں گے کہ فخر الدین رازی کے دعوے کے برخلاف امام علی علیہ السلام نے اپنے استدلال میں اس آیت سے استفادہ کیا ہے، اور یہ روایت فریقین کے ہاں نقل ہے۔ نمونے کے طور پر سلیمان قندوزی لکھتا ہے کہ عثمان کی خلافت کا دور تھا۔ ایک دن مہاجرین و انصار کی ایک جماعت مسجد میں بیٹھی تھی اور ان کے درمیان جناب امیر المومنین علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ سب اپنے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے، جبکہ امام علی علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے۔ جب لوگوں نے جناب امیر علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ بھی اپنے فضائل بیان کریں، تو آپ نے اپنے شان میں نازل ہونے والی چند آیات کا تذکرہ کیا
اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جب آیہ ولایت نازل ہوئی تو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امر فرمایا کہ متولیان امر کی نشاندہی فرمائیں اور ان کے لیے ولایت کی توضیح دیں، جیسا کہ لوگوں کے لیے نماز، زکوٰۃ، حج کی توضیح پیش فرمائی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غدیر میں عہدہ امامت پر نصب فرمایا۔ یہ روایت سلیمان قندوزی ینابیع المودہ جلد نمبر پہلی صفحہ 346 باب 38 میں ہے، اور ابراہیم الجوینی فرائد السبتین جلد 1 صفحہ 312 باب نمبر 58۔ اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام کا اس آیت سے احتجاج کرنا شیعہ منابع میں کثرت سے نقل ہوا ہے، نمونے کے طور پر کہ آپ نے خلیفہ سوم کے مرنے کے بعد خلیفہ کے تعین کے لیے قائم شدہ شورا میں اس آیت سے احتجاج فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے سقیفے کی کارروائی کے بعد جب ابو بکر عذر خواہی کی غرض سے آپ کے پاس آئے تھے تو امام علی علیہ السلام نے اپنا مقام و شان بیان کرتے ہوئے اس آیت سے احتجاج فرمایا تھا۔ اس بنا پر آیہ ولایت کے معاملے میں کوئی سندی یا دلالتی اشکال موجود نہیں، اور یہ آیت بڑی خوبی سے امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرتی ہے۔ اگلے درس میں امامت امیر المومنین علیہ السلام کے اسبات کے سلسلے میں کچھ دوسری آیات پیش کریں گے۔ یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے کہ آیہ ولایت کے بارے میں کچھ اور نکات بھی ہیں۔ آیہ ولایت کے شان نزول کے بارے میں بہت سے سنی اور شیعہ علماء نے کلام کر کے استدلال کیا ہے کہ یہ آیت مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پہلا یہ کہ اس آیت کے مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے کے قائل افراد شیعہ اور سنی محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب جناب امیر علیہ السلام نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی سائل کو بطور صدقہ عنایت فرمائی تھی۔ یہ روایت بصورت تواتر نقل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض اہل سنت فقط اس بات کے نقل کرنے پر قانع نہ ہوں، لہٰذا ہم انہی کے منابع سے اس حقیقت کو پیش کرتے ہیں۔ بہت سے اہل سنت علماء نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ آیت امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ہم فقط ان کے اسماء کا ذکر کرنے پہ اتفاق کرتے ہیں۔ بلازری، محمد بن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابو القاسم طبرانی، حسائس حنفی، ابن زمنین، حاکم نیشاپوری، ابو نعیم اصفہانی، ابو مظفر سمعانی، حاکم حسکانی، شجری جرجانی، ابن اسیر جزری، ابن اساکر دمشقی، ابن جوزی حنبلی، محب الدین طبرسی، جمال الدین ذیلئی، ابن کثیر سلفی، جلال الدین سیوطی، علامہ شوکانی اور آلوسی بغدادی۔ اس کے علاوہ بعض علماء اہل سنت کے اقوال، علامہ آلوسی حنفی اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہتے ہیں کہ محدثین میں سے اکثریت اس بات کا اعتقاد رکھتی ہے کہ یہ آیت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ایک اور مقام پہ راقم ہے کہ اکثر محدثین کے نزدیک یہ آیت علی علیہ السلام کے شان میں آئی ہے۔ قاضی عزد الدین ایجی نے کتاب المواقف میں، قاضی شریف جرجانی نے شرح المواقف میں، علامہ دین قوشجی نے شرح تجرید الاعتقاد میں، سعد الدین تفتازانی نے شرح المقاصد میں تصریح کی ہے کہ تمام علماء تفسیر کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ ہر چندہ بزرگ علماء نے یہ مطلب شیعہ علماء کی زبانی نقل کیا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ اس وقت شیعوں کے کلام پر نقد کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا اس بات پر اعتراض نہ کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس آیت کا مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے پر اجماع کا دعویٰ ان کے ہاں میں مورد قبول ہے۔ جلال الدین سیوطی اس روایت کے مختلف طرق نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اس کے شواہد ہے کہ جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس آیت کا مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونا شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں اجماعی ہے، اور اس بارے میں اہل سنت کے ہاں بھی صحیح سند روایات نقل ہوئی ہیں۔ اگلا 41واں درس ہے امامت امیر المومنین علیہ السلام پہ کچھ اور قرآنی دلیل۔ آیہ تطہیر مولا علی علیہ السلام کی جانب اشارہ کرنے والی آیات میں سے ایک اور آیت ہے آیہ تطہیر۔ یہ آیت تمام اصحاب پر اہل بیت علیہ السلام کی برتری کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ یہ معصوم اور ہر گناہ سے لغزش سے دور تھے، کیونکہ اس آیت کے مطابق خدا نے تمام برائیوں کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کر دیا ہے، جبکہ ہم اس سے پہلے
بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے لیے معصوم ہونا لازم ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے دور رکھے پلیدی کو، اے اہل بیت، اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ پہلا یہ کہ اہل بیت کے مصداق کون ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلا ابھرنے والا سوال یہ ہے کہ اس میں بیان شدہ اصلاح اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اہل سنت اور شیعہ حضرات میں اختلاف نظر موجود ہے۔ شیعہ فقط پنجتن کو اہل بیت علیہم السلام سمجھتے ہیں، لیکن اہل سنت کا اعتقاد ہے کہ ان کے علاوہ بھی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اس آیت کے مصداق ہیں۔ البتہ اس بارے میں کہ مشخص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے رشتہ دار جزو اہل بیت ہیں، اہل سنت کے درمیان ایک سی نظر موجود نہیں۔ ان دو نظریات کی تحقیق کے لیے لازم ہے کہ پہلے اہل بیت کے لغوی معنی کو بیان کیا جائے اور اس کے بعد اس سے مربوط احادیث پیش کی جائے۔ دوسرا، آیہ تطہیر میں ازواج رسول کی عدم شمولیت۔ عربی لغت میں اہل الرجل انسان کے نزدیکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پس اہل بیت الرجل میں انسان کی بیوی، بچے، حتیٰ ان کے خاندان کے افراد بھی شامل ہیں۔ لیکن دین اسلام میں لفظ اہل کے لیے ایک خاص اصطلاح وضع ہوئی، کیونکہ قرآن میں یہ لفظ انسان کے تمام نزدیکی افراد کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ نزدیک ترین انسان کو اہل بیت سے استثناء قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ جناب نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے اور جناب لوط علیہ السلام کی بیوی کو استثناء کر دیا گیا تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 46 میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ استثناء کے نمونے۔ اہل سنت روایات کے مطابق یہ استثنائی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں بھی جاری ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں نقل ہوا ہے کہ روایت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ عائشہ سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 130 میں بیان ہے۔ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت گھر سے باہر نکلے تو ان کے کندھے پر ایک لمبی سیاہ چادر تھی جو اون کی بنی ہوئی تھی۔ حسن بن علی علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ابا کے اندر کر لیا، پھر تو انہیں بھی داخل کسا فرما لیا۔ اس کے بعد علی علیہ السلام آئے تو انہیں بھی چادر کے اندر داخل کر لیا، اور اس کے بعد آیہ تطہیر کی تلاوت فرمائی۔ سنن نسائی میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنجتن کو آواز دی اور پھر انہیں جمع کر کے ان پر چادر ڈالی، اس کے بعد فرمایا، اے خدا، یہی میرے اہل بیت ہیں، پس ان سے رجس کو ایسے دور رکھ جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ ترمذی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن، حسین، علی و فاطمہ علیہم السلام پر چادر ڈالی اور اس کے بعد فرمایا، اے خدا، یہی میرے اہل بیت اور میرے قریبی ہیں، ان سے رجس کو ایسے دور رکھ جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی آپ حضرات کے ساتھ ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو خیر پر ہے، یعنی تو اہل بیت سے نہیں لیکن تو نیکوکار ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح اور اس زمینے میں بہترین روایت ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آیہ تطہیر میں موجود لفظ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو بھی شامل ہے یا نہیں؟ دوسری جانب اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے متعلق ہیں، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور امام علی علیہ السلام ایک الگ گھر میں رہتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپ کے گھر میں سکون پذیر تھیں۔ تو یہ سوال زیادہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں ضروری ہے کہ چند نقطوں کی جانب اشارہ ان صحیح روایات کے مطابق کہ جو منابع اہل سنت سے پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کو چادر میں لیا اور اعلان کیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد ام سلمہ کے جو خود ازواج میں سے ہیں، انہوں نے چادر میں داخل ہونا چاہا تاکہ خود کو اہل بیت کے ساتھ شامل کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل کی مخالفت کی اور ان کی خوبی کو بیان کیا،
اور تاکید فرمائی کہ وہ اہل بیت علیہم السلام میں سے نہیں۔ یہ احادیث دلالت کرتی ہے کہ ازواج رسول اہل بیت کی مصداق نہیں ہو سکتی، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ازواج میں سے کسی ایک نے بھی اپنے اہل بیت میں سے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور جو روایات ہم نے ام سلمہ سے بطور شاہد پیش کی ہے اس کے بعد واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ازواج جزو اہل بیت نہیں، اور یہ آیت ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ آیہ تطہیر اہل بیت کی عصمت پر دلالت کرتی ہے۔ آیہ تطہیر کی تصریح کے مطابق اہل بیت رسالت ہر قسم کی ناپاکی پلیدی سے دور، دوسری طرف اہم ترین لغزشوں اور ناپاکیوں میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا، قرآن کی صریح آیات کی مخالفت کرنا ہے، جبکہ دوسری آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی جانب سے آپ کو اذیت دینا بیان ہوا ہے۔ کتاب مجادلہ 1 سے لے کر سورہ مجادلہ آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ جنگ جمل کے واقعے میں بھی زوجہ رسول عائشہ نے قرآن کی صریح آیت کی مخالفت کی کہ جس میں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، لیکن وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر میدان جنگ میں تشریف لے آئیں اور آتش جنگ کو بڑھاوا دیا، اور اس کے بعد اپنے اس عمل پر نادم بھی ہوئیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ لیکن وہ اپنے گھر سے باہر وہ نادم ہوئیں اور انہوں نے توبہ بھی کی۔ یہ امر اس بات کا نشان نگر ہے کہ ازواج رسول سے تمام رجس اور ناپاکیاں دور نہیں ہوئیں، لہٰذا بالیقین وہ جزو اہل بیت نہیں ہیں۔ اصحاب بھی ازواج کو جزو اہل بیت نہیں سمجھتے۔ صحیح مسلم میں نقل ہوا ہے، زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ ازواج رسول بھی جزو اہل بیت میں ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، خدا کی قسم نہیں، کیونکہ کئی بار ایسا ہوا کہ ایک عورت مرد کے ساتھ زندگی گزارتی ہے لیکن آخر کار اسے طلاق ہو جاتی ہے اور وہ اپنے باپ اور قوم کے پاس واپس لوٹ جاتی ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 123، حاشیہ نمبر 6371۔ آیہ تطہیر میں موجود مذکر ضمیریں۔ آیہ تطہیر سے قبل آیات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے کلام کیا جا رہا تھا تو مؤنث ضمائر سے استفادہ کیا گیا، جیسے من یاتا متکن، من یقنت منکن، لیکن جیسے ہی آیہ تطہیر شروع ہوئی تو ضمائر مذکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے لیذھب عنکم یطہرکم۔ یہ تبدیلی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ آیہ تطہیر میں مخاطب اس سے پہلے اور بعد والی آیات کے مخاطبین سے جدا ہیں۔ بعبارت دیگر آیات میں وحدت سیاق موجود نہیں، جو یہ ادعا کیا جا سکتا کہ آیہ تطہیر میں مخاطب ازواج پیغمبر ہیں۔ ازواج پیغمبر ایک سے زیادہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متعدد تھیں کہ جو مختلف گھروں میں رہتی تھیں۔ بنابراین اگر آپ آیہ تطہیر میں ازواج پیغمبر مخاطب ہوتی تو لازم تھا کہ اہل بیت کی جگہ اہل البیوت استعمال کیا جاتا، جیسے کہ اس سے پہلے کی آیت میں وارد ہوا تھا وَقَرْنَ فِي الْبُيُوتِكُمْ۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ آیہ تطہیر سے مراد ازواج رسول نہیں ہو سکتی۔ آیہ تطہیر سے امامت علی علیہ السلام پہ استدلال۔ اس بنا پر اس آیت سے مراد فقط پنجتن پاک ہیں اور اس آیت میں ان کا ہر گناہ سے معصوم ہونا بیان ہے۔ دوسری جانب ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، بس فقط اہل بیت رسالت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بننے کی لیاقت رکھتے ہیں، کیونکہ اس آیت کے مطابق فقط وہی ہیں کہ جو معصوم عن الخطا ہیں۔ البتہ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت پر اس کے علاوہ بھی متعدد آیات موجود ہیں کہ جن میں کچھ کی جانب اشارہ کیا جائے گا۔ اگلے درس میں ہم امامت علی علیہ السلام سے مربوط روایات پیش کریں گے۔ جو دوسری آیات ہیں وہ آیہ ابلاغ اور اس پر وارد کیے گئے اعتراضات۔ امامت علی علیہ السلام پر دلالت کرنے والی دوسری آیت میں ایک آیہ ابلاغ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من قبلک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اے رسول پہنچا دو وہ بات کہ جو اس سے پہلے تم پر نازل کی جا چکی ہے، اور اگر تم نے یہ حکم نہ پہنچایا تو ہماری رسالت کا کچھ نہ پہنچایا، اور اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیہ ابلاغ کے شان نزول
روز غدیر کا تواتر، علماء تشیع نے تواتر کے ساتھ جبکہ علماء اہل سنت نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ یہ آیا روز غدیر امامت علی علیہ السلام کے باقاعدہ اعلان سے پہلے نازل ہوئی۔ خدا نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کا سب کے سامنے اعلان کرے۔ یہ اعلان اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ خدا نے اسے اصل رسالت کے مسابق قرار دیا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کو انجام نہیں دیتے تو خدا کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل رسالت زیر سوال آ جاتی۔ ابن ابی حاتم رازی اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ ابو سعید خدری سے نقل ہوا کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ میں نے آیات کی تفسیر میں سند اور متن کی جہت سے صحیح ترین روایات کا انتخاب کیا ہے۔ واحد نیشا پوری اس میں نقل کرتے ہیں کہ ابن الساکر نے اسی روایت کو تاریخ دمشق میں معتبر سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ سالبی نے اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس اور امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور حاکم حسکانی نے بھی اسے متعدد اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ کیفیت استدلال، اس آیت سے استدلال کے بعد 3 نقطے ہاتھ لگتے ہیں۔ ابلاغ کے معاملے میں رسالت کے مساوی ہونا۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی مطلب بیان کریں اسے ان کے رسالت کے مساوی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ نہ پہنچتا تو رسالت الہی کا کچھ نہ پہنچتا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابلاغ کے حوالے سے اس کا شکار تھے، ہراس کا شکار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو بیان کرنے کے معاملے میں ہراس کا شکار تھے، البتہ یہ ہراس اپنی جان کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ فتنہ اور فساد کے برپا ہونے کی وجہ سے تھا۔ انبیاء کا ڈر یا ہرس اپنی جان کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ وہ تو خدا کے امر کے انجام نہ دینے کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی رسول کا دھڑکا یہ تھا کہ خدا نے جو حکم دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجام پذیر نہ ہو، تو خدا نے کہا کہ نہ ڈر، خدا تمہیں لوگوں کے ممکنہ خطر و شر سے محفوظ رکھے گا، یعنی اس بارے میں تم فکر نہ کرو۔ تیسرا ہے اسے قبول نہ کرنا کفر کی مساوی ہے۔ اسے قبول نہ کرنا کفر کے مساوی، کیونکہ اولاً تو خدا فرماتا ہے اگر یہ نہیں پہنچایا تو رسالت الہی کا کچھ نہیں پہنچایا، یعنی جو کچھ بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا گویا ایسا ہے جیسے اس نے رسالت کو قبول نہیں کیا، اور جو بھی رسالت کو قبول نہ کرے گویا وہ کافر ہے۔ ثانیاً کہتا ہے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی آپ کہیے کہ اگر کسی نے یہ بات قبول نہ کی تو پریشانی کی بات نہیں، خدا کافروں کو ہدایت نہیں کرتا، اور جو اسے قبول نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مباحث دینی میں سے وہ کون سے بحث ہیں جو ان 3 خصوصیات کی حامل ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ بحث توحید ہو سکتی ہے کہ جو ایک اہم بحث ہے اور اسے قبول نہ کرنا شرک اور کفر کے زمرے میں آتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے نہیں، کیونکہ توحید کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے جھرمٹ میں مکے میں بیان کر چکے ہیں، اور اس کو بیان کرنے میں کسی ہراس کا شکار بھی نہیں تھے۔ تو کیا اب مسلمانوں کے درمیان توحید کی بحث بیان کرنے سے ہراس کا شکار ہو رہے تھے؟ کیا یہ زکوٰۃ کی بحث تھی؟ کیا یہ خمس کی بحث تھی؟ کیا یہ دوستی اہل بیت کی بات تھی؟ نہیں، کیونکہ خمس، زکوٰۃ، دوستی اہل بیت کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے ہی بنا کسی خوف و ہراس کے احکامات صادر فرما چکے تھے۔ ان 3 خصوصیات کے ساتھ جو چیز میل کھاتی تھی عقل بھی اسے تقویت دیتی ہے، اور یہی مسئلہ ولایت اور جانشینی پیغمبر ہے۔ ولایت ایک ایسا موضوع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی زندگی کے آخر میں اس کا ابلاغ لازم تھا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نہ پہنچاتے تو عقلاً اور شرعاً کار رسالت انجام نہ دیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے نہ ہونے کی صورت میں اس نقطے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے لیے وہ صفات رکھنا بھی لازم ہے کہ جو دوسرے انبیاء کے جانشینوں میں موجود نہیں تھیں، کیونکہ وہ دین کو قیامت تک محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین وہ ہوں کہ جو تا روز قیامت موجود رہیں، تاکہ وہ دین خاتم کا ہمیشہ دفاع کرتے رہیں اور تحریف سے محفوظ رکھیں۔ یہ نظریہ فقط شیعوں کے اعتقاد کے ساتھ سازگار ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پہلے جانشین علی اور آخری مہدی موعود علیہ السلام ہیں، کہ جو اب بھی زندہ ہیں اور اپنے ایک خاص شیوے اور روش سے دین کو تحریف سے بچائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کہ اس کے اگلی والی جو درس ہے وہ ہم اگلی آڈیو میں بیان کریں گے۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ اس کتاب میں درس عقائد کے تقریباً 63 دروس اس میں بیان ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رکھے، ہمارے گھر پہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو خدا دور کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔